अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, मजहर अब्बास साहब और रसूल बख्श साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक साथ कई महाज गर्म किए हुए हैं। एक तो उनकी देरीना ख्वाहिश है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक में मौलाना उनका साथ दें। असद कैसर साहब इस हवाले से खासे पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कल भी कहा था कि बहुत जल्द एक एजेंडे का ऐलान किया जाएगा। लेकिन वहीं पर PTI के एक और अहम रहनुमा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे कि वो मौलाना पर तनकीद और तंज ना करें। अब भी उनका यही मानना है कि हमें मजबूरन छोटी मोटी पार्टियों और छोटे मोटे लोगों से बात करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि मौलाना हक का कलमा पढ़ें और अगर वाकई वो संजीदा हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद में, तो मैं सबसे पहले बढ़कर उन्हें वेलकम करूंगा। लेकिन उन्हें शक है मौलाना की संजीदगी पर, और वो ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ ये हमसे बातें करते हैं और दूसरी तरफ वो 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट भी दे देते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब किस मिशन पर है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और JUI ने जो अपनी शराइत सामने रखी हैं इत्तेहाद के लिए, कहा जा रहा है कि उसमें से भी बेशतर शराइत का हिस्सा अली अमीन गंडापुर से मुतालिक ही है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि PTI का आज एक अहम इजलास हो रहा है और इस इजलास में बानी PTI से मुलाकातों में रुकावटों पर लाहे अमल तैयार किया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि अडियाला के बाहर कोई एहतजाजी कैंप भी लगाया जाएगा। तो ये हिकमत अमली किस हद तक कारगर होगी, ये पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ सलमान साहब, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ये किस मिशन पर हैं, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब भी कह रहे हैं कि शायद वो किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, इसलिए वो मौलाना पर तनकीद कर रहे हैं। देखिए मरियम, मैं शुरू से उनके हवाले से एक बात करता रहा हूँ कि वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के रहनुमाई नहीं बल्कि वो उस सूबे के चीफ मिनिस्टर भी हैं, और उस सूबे के चीफ मिनिस्टर होने की हैसियत है उन्हें अपनी पार्टी लीडरशिप से भी रब्ता रखना पड़ता है और इस्लामाबाद और पिंडी से रब्ता रखना भी पड़ता है। उन्हें बहुत कुछ देखना पड़ता है। जहाँ तक PTI और JUI के दरमियान इत्तेहाद में रुकावट की बात है कि वो सिर्फ गंडापुर है, तो सिर्फ गंडापुर एक फैक्टर है। अच्छा। ये एक माजी के तल्ख इख्तलाफात की तारीख़ है। ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से इमरान खान साहब का तर्ज अमल बड़ा सख्त रहा है। आपको याद होगा, मैं वो अल्फाज दोहराना मुनासिब नहीं समझता कि किसी सियासी लीडरशिप को वो जो कुछ कह के पुकारते रहे, उनके दरमियान तलखियाँ बहुत ज़्यादा थी। और फिर हालात खान साहब चाह रहे हैं ना कि बातचीत हो मौलाना के साथ। देखिए, इमरान खान साहब ने, मेरे ज़ाती इल्म में है कि असद कैसर साहब को आज से चंद हफ्ते पहले ये मिशन सौंपा था कि आपने हर कीमत पे मौलाना फजलुर रहमान को साथ में लाना है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को खुश दिली से नहीं, वो ये समझते हैं कि उनके पास स्ट्रीट पावर है। और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि स्ट्रीट पावर की भी जब बात की जाती है तो वो पख्तूनख्वा की हद तक होगी, बलूचिस्तान में, कराची के अंदर। पंजाब में वो स्ट्रीट पावर उनके पास नहीं है। बहरहाल वो सड़कों पे आने की एक रवायत रखते हैं। और ख़ास तौर पे ख़ुद इमरान खान साहब की हुकूमत को सबसे पहले जो चैलेंज किया था वो मौलाना फजलुर रहमान ने किया था। और दो बड़ी पार्टीज़ ने मौलाना फजलुर रहमान की लीडरशिप कबूल की थी। मैं, आपको याद है, मैं बहुत पहले से कहा हूँ कि अगर कोई अलाइंस, अपोजिशन अलाइंस में मौलाना फजलुर रहमान शामिल होंगे तो लीडरशिप वो अपने पास रखेंगे कि वो अगर हुकूमत में होते हैं तो उसमें भी वो अपना एक बड़ा रोल चाहते हैं। आप देख लें, PDM की गवर्नमेंट में उन्होंने हिस्सा बहसीत जुस्सा लिया था। और अब भी अगर अव्वल तो वो किसी ऐसे अलाइंस का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हुकूमत को बछाड़ने के लिए हो। मौलाना फजलुर रहमान एक ज़हीन सियासतदान है, वो अपनी ताश लगा कर रखते हैं, हुकूमत की तरफ भी देखते हैं, अपोजिशन की तरफ भी देखते हैं। और अली अमीन गंडापुर, चूँकि ये तीनों वहाँ पर पख्तूनख्वा के 3 बड़े जो हैं, गवर्नर, उसके बाद चीफ मिनिस्टर और मौलाना फजलुर रहमान, तीनों का तल्लक एक ज़िले के साथ है। अच्छा। तीनों के इंटरेस्ट डेरा इस्माइल खान के साथ है। और अली अमीन गंडापुर जो वो नाकद रहे मौलाना फजलुर रहमान के। देखिए, बात यह कि आज की मीटिंग मेरा ख्याल बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारी सूरत हाल के तनाज़र में कि क्या ग्रैंड अलाइंस की तरफ पेशरफ्त करनी है, नहीं करनी, ईद के बाद एहतजाजी तहरीक चलानी है, नहीं चलानी। अभी तो एक एहतजाजी कैंप की बात हो रही है जो अडियाला के बाहर लगाया देखिए, मैं आपको बताऊं, एहतजाजी कैंप वहाँ पर नहीं, गवर्नमेंट नहीं लगने देगी। अच्छा। कि बात है कि जिस कैफियत से इस वक्त PTI 2-4 है, उनकी मीटिंग का जो मैं समझता हूँ कि असल एजेंडा ये है कि जो पार्टी के अंदर एक कैफियत आ रही है इंतशार की, इख्तिलाफात की, ग्रुपिंग की,
وہ اس کا کوئی علاج کرنے کی کوشش کریں گے. بات ہے جب لیکن تک پارٹی یہ کے اندر اجلاس سلمان اکرم راجہ صاحب نے بلایا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان ایشوز پر بات کریں گے؟ ویسے تو لاہور میں ہونا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کا تعلق لاہور سے ہے, لاہور میں ہی ہونا تھا یہ اجلاس, لیکن اب پشاور بلایا گیا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ لاہور بھی پاکستان کی سیاست کا مرکز ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب لاہور کے اندر اجلاس کیوں نہیں بلاتے؟ سارے اجلاس, یہ قومی پارٹی ہے, چاروں صوبوں کے اندر ان کا ووٹ بینک موجود ہے. ہر اجلاس وہ پشاور میں کیوں بلاتے ہیں؟ احتجاج بھی کرتے ہیں تو پشاور میں ہی کرتے ہیں. ہر معاملہ انہوں نے پشاور کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے. یہ وہاں تک اپنی سیاست کو محدود کریں گے تو پارٹی کو نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اصل کرائسس جو ہے وہ یہی ہے, اس کا اندرونی انتشار ہے اور بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسد کیسر صاحب ایک سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں الائنس کے حوالے سے, اور جب بھی وہ ان کا ہاتھ پڑتا ہے کوئی نہ کوئی اختلافی بیان آتا ہے. آج تو علی امین گنڈا پور کا آ گیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جب بھی یہ مذاکراتی عمل کے حوالے سے بھی کوئی معاملہ آگے کی طرف بڑھا تھا تو جیل سے بیان آ گیا تھا. لہٰذا کرائسس سارا پی ٹی آئی کے اندر ہے, باہر سے کوئی انہیں ٹارگٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, وہ ایسے موقع پر ایسے بیانات کیوں دے رہے ہیں, اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ وہی ایک بڑی رکاوٹ ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان اتحاد میں؟ دیکھیے دونوں جو یہ پارٹیاں ہیں پی ٹی آئی اور جے یو آئی, دونوں کے چیلنجز مختلف ہیں اور دونوں کے مفادات میں فرق ہے. اگرچہ وہ کوشش کریں گے کہ کوئی درمیانہ راستہ یا کوئی مشترکہ ایجنڈا بنا لیا جائے, لیکن فرق ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کا جہاں تک ہے, پی ٹی آئی کو اس وقت جو چیلنج ہے وہ ہے اپنے بچاؤ کا, اور ان کی خواہش کے دوبارہ وہ برسر اقتدار آ جائیں, جو ہر پارٹی کا ہوتا ہے, پی ٹی آئی کا بھی ہے. اور اندرونی مشکلات جو ہیں ان کو ہم کس طرح اوورکم کریں, جبکہ مخالفت حکومت کی طرف سے بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہے پی ٹی آئی کی. اچھا, دوسری طرف جو جے یو آئی ہے, جے یو آئی اس لیے فی الحال کوئی پوزیشن واضح نہیں کرے گی کیونکہ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ نظام کدھر کو جا رہا ہے. اگر ان کو اندازہ ہو کہ یہ نظام طے ہو رہا ہے تو وہ احتجاجی تحریک میں سب سے آگے ہوں گے. اچھا. اور اگر انہیں پتہ ہے کہ یہ نظام نہیں جا رہا ہے تو وہ نظام سے بگاڑیں گے نہیں, کیونکہ جو نظام ان کو فائدے دے سکتا ہے وہ پی ٹی آئی نہیں دے سکتی, کیونکہ پی ٹی آئی تو مخالف ہے, حزب اختلاف ہے, اپوزیشن تو فائدہ نہیں دے سکتی. ان کے بہت سے جو ایجنڈے ہیں وہ اسی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں. اور یہ سمجھنا کہ جے یو آئی کا یا بعض جماعت اسلامی والے بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑی پارٹیاں استعمال کرتی ہیں, بالکل کرتی ہیں, لیکن دوسری طرف یہ پارٹیاں بذات خود پاور میں نہیں آ سکتی. جے یو آئی فیڈرل لیول پہ پاور میں نہیں آ سکتی جب تک کسی کولیشن کا, جماعت اسلامی فیڈرل لیول پہ پاور میں نہیں آ سکتی جب تک کہ کسی بڑے کولیشن کا حصہ نہیں ہے. ماضی میں بھی ایک سٹیج پہ اپنے نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی. تو پھر آپ کا مطلب علی امین صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی موٹی پارٹیاں اور چھوٹے موٹے لوگ ہیں. صحیح غلط کی بات نہیں ہے, اس میں صحیح غلط کی بات نہیں ہے, یہ ویلیو ججمنٹ ہے صحیح غلط. دیکھیے علی امین گنڈا پور جو ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ ایک رائیولری ان کی موجود ہے, الیکشن میں ایک دوسرے کی مخالفت جو ہے وہ کرتے رہے ہیں, لہٰذا وہ ایلیمنٹ آف ٹرسٹ تو نہیں ہے نا. اور مولانا کو بھی پتہ ہے کہ ان کو پھینٹی, سیاسی پھینٹی کدھر سے پڑی ہے, تو ادھر ان کو پتہ ہے کہ وہ مولانا ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ بیان مختلف لیڈروں کے نظر آتے ہیں. علی امین گنڈا پور کا یہ ہے کہ اس نے بیلنس کرنا ہوتا ہے, چیف منسٹر بھی ہیں, پارٹی کے اہم لیڈر بھی ہیں, پارٹی کو بھی آگے چلانا ہے, تو شکایتیں ہوتی ہیں جب آپ پاور میں ہوتے ہیں, لوگوں کو شکایتیں بھی آپ سے پیدا ہو جاتی ہیں, کام نہیں ہوتے جب آپ کے. تو ایسی صورت میں یہ اس کے اندرونی مسائل ہیں پی ٹی آئی کے. لیکن جب خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ مولانا سے بات چیت ہو تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آپ بات علی امین گنڈا پور بھی کرنا چاہتے ہیں, صرف سٹائل کی میں فرق ہے. دیکھیے صرف یہ کہنا کہ وہ عمران خان چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ایک لیڈر کے چاہنے سے تو سارے کام نہیں ہوتے نا. پورا سسٹم جو ہے وہ کام کا جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. پی ٹی آئی اس وقت ہر راستے کو کھلا رکھنا چاہتی ہے. دیکھیے ایک طرف وہ جے یو آئی سے بات چیت کریں گے, چھوٹی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے کو بھی تیار ہیں, ڈفرینسز موجود ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی راستے بند نہیں کیے ہوئے ہیں, اور نہ ہی بند کبھی ہوتے ہیں. دیکھیے ہم جس قسم کی ہمارے ملک کی سیاست ہے, ہمارے ہاں جو ہوتا ہے میسیجنگ ہوتی ہے, یہ نہیں کہ ڈائیلاگ ہوتا ہے,
ڈائلاگ اور چیز ہوتی ہے، پیغام رسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب باتیں پہنچائی جاتی ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، اور وہ اس طریقے سے کی جاتی ہیں جس کو آپ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ ثبوت کوئی نہیں ہوتا. یہ آف دی ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ہماری سیاست کا حصہ ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے اور اس وقت بھی ہمارے ہاں اپوزیشن میں گورنمنٹ کے انڈائریکٹ سرکلز میں، گورنمنٹ سے براہ راست نہیں ہو رہا لیکن اسٹیبلشمنٹ سے یہ آپ کہنا چاہیے میسیجنگ ہوتی ہے. تو اس لیے آپ جو ہے نا ایک ٹریک پہ چل کے نہ سمجھیں. اگر آپ کو پاکستان کی پولیٹکس پہ تھوڑی سی توجہ دیں ماضی میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک وقت میں جو پارٹیز ہوتی ہیں، اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں خاص کر، جس میں کوئی تھوڑی سی جان بھی ہوتی ہے، تو وہ ایک وقت میں کئی ٹریک چلا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بعد میں فیصلہ ہوتا ہے کہ ان 2 یا 3 ٹریک جو ہم چلا رہے ہیں ان میں سے کون سا ٹریک چلے گا. جب بھی جے یو آئی تھوڑی سی پیش رفت کرتی ہے نا تو گنڈا پور کا بیان ضرور آتا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، جے یو آئی نے ابھی تک کوئی ایسی قابل ذکر پیشکش پی ٹی آئی کے لیے نہیں کی ہے. وہ ان کی شرائط دے دی ہیں انہیں کہ نہیں، شرائط دینا، وہ پیشکش تو نہیں ہے نا. شرائط تو کیا ہے؟ شرائط تو وہ تو تحقیقات کی دی ہے کہ پختونخوا کے اندر جو حلقے ہمارے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کروا لیں. نہیں دیکھیں، وہ پروونشل گورنمنٹ نہیں کروا سکتی، مولانا کو پتہ ہونا چاہیے. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ الیکشن کمیشن سے کہیں کہ وہ یہ کریں. پروونشل گورنمنٹ اس قسم کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی، کیونکہ الیکشن پروونشل گورنمنٹ نہیں کرتی، الیکشن کمیشن کرواتا ہے. پروونشل گورنمنٹ اسسٹ کرتی ہے الیکشن کمیشن کو. تو یہ مطالبہ کہ وہ اس پہ انکوائری کریں، وہ الیکشن کمیشن سے کہیں کہ وہ انکوائری کرے، تو جہاں اوروں نے بھی مطالبے کیے ہوئے ہیں انکوائری کے، مولانا کا مطالبہ بھی اس لسٹ میں چلا جائے گا. تو یہ بہت سے جو تقاضے جو کیے جا رہے ہیں نا، جس کا آپ نے ذکر کیا، جس کا میں نے ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ باتیں برائے باتیں ہیں. اس کے معنی کچھ نہیں ہیں ان باتوں کے. اس لیے معنی نہیں ہیں کہ جب تک سیاسی فضا میں یہ بات کلیئر نہیں ہوتی کہ یہ نظام کدھر کو جا رہا ہے، تب تک مولانا بھی کوئی واضح مولانا آپشن کھلے رکھیں گے، مولانا اپنے آپشن کھلے رکھیں گے. ٹھیک ہے. یہ کہا جاتا ہے مولانا کے بارے میں کہ وہ اپنے پتے صرف سینے سے لگائے رکھتے ہیں. ایک بات پہ ان کا اتحاد ہو سکتا ہے، کیونکہ ماضی کے اندر اپوزیشن اتحاد کے پیچھے کچھ ہوتا تھا، چونکہ اب پیچھے کچھ ہے نہیں، اس لیے معاملہ آگے بڑھ نہیں رہا. ٹھیک ہے. پیچھے کچھ ہوگا تو آپ کہہ رہے ہیں معاملہ آگے بڑھے گا. رسول بخش رئی صاحب، آپ کی نظر میں اس بیان کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے، جب ایک طرف اسد قیصر صاحب کوششیں کر رہے ہیں کہ مولانا سے کسی نہ کسی طرح اتحاد بن جائے، وہیں علی امین گنڈا پور صاحب کا ایسا بیان آ جاتا ہے؟ ان بیانیوں سے میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر معاملات آگے بڑھتے ہیں جے یو آئی اور تحریک انصاف کے درمیان. تو ایسے بیانات سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی راستے میں بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا جو وہ عبور نہیں کر سکیں گے. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو اس قسم کی جو سیاسی زبان ہے وہ ہم استعمال تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اس سے مطلب کیا نکلتا ہے؟ کہ مطلب تو پھر یہی نکلتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ جے یو آئی اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے، اور ایسے بیان کرانے سے ایسا ہو جائے گا. میرا نہیں خیال ہے کہ بیان بازی سے کوئی معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اگر فیصلہ تحریک انصاف نے کر لیا ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ مل کے آگے چلنا ہے، تو وہ ان بیانیوں سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کا راستہ تبدیل ہو جائے گا. وہ اس راستے کے اوپر چلیں گے. لیکن یہ چلنا کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ کوئی ریاست کے خلاف انقلاب نہیں لانا، یہ حکومت کو کوئی انقلابی طریقے سے ملک کی صورتحال کو مفلوج کر کے گرانا نہیں ہے. عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس حد تک نہیں ہو سکتا کہ اسمبلی میں جا کے وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں اور وہ کامیاب ہو جائے. اس سے جو مقصد ہے وہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بہت بڑا اجتماع ہو جاتا ہے، سیاسی جماعتوں کا اتحاد بن جاتا ہے، تو ایک سیاسی وسعت اتنا بڑھے گا کہ وہ مؤثر طریقے سے حکومت سے زیادہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر سکیں گے. اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بات ہوگی، اور جے یو آئی اور باقی سیاسی جماعتیں اس کا حصہ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نظام کو فوری طور پہ ختم کریں، لیکن اس نظام میں اصلاحات لانے کی کیا طریقہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم
مل کے بیٹھ کے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے تو تاثر یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی مولانا کو ساتھ ملا کر اپنی بارگیننگ پوزیشن سٹرونگ کرنا چاہتی ہے. نہیں، بارگیننگ سب کی ہوگی، کوئی ایک سیاسی جماعت علیحدہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گی، نہ کر سکتی ہے. تحریک انصاف کرے بھی صحیح تو اس کے پلڑے میں کچھ نہیں ہوگا. اگر یہ ساری سیاسی جماعتیں مل کے تحریک انصاف، جے یو آئی، جماعت اسلامی اور چھوٹی موٹی باقی جو لسانی جماعتیں ہیں اور جو نئی جماعت بنی ہے پاکستان عوام پاکستان، تو یہ ساری جماعتیں مل کے اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں تو کیا بات کریں گے؟ تو بات یہ نہیں کریں گی کہ جی آپ نے سیاست میں مداخلت بند کر دیں، اس حکومت کو ختم کریں اور ہمیں اقتدار میں لیں، ہم آپ کے مہرے بننے کے لیے تیار ہیں. ان مہروں کو بہت استعمال کر لیا ہے، یہ گھس پٹ گئے ہیں، ان کو کوئی افادیت نہیں ہے، ہم اس سے بہتر مہرے بن جائیں گے. اس سے مسائل حل نہیں ہو گئے پاکستان کے. ٹھیک ہے، پاکستان کے مسائل صرف اس صورت میں حل ہو سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حزب اختلاف یہ مکالمہ کرے کہ آپ یہ سوچیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر، جس قسم کے لوگوں کو آپ لے آئے ہیں، اس سے ملک آگے جا سکتا ہے، استحکام پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک، ہم مل کے سوچتے ہیں کہ اس نظام میں ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں، کس طریقے سے انتخابات بہتر ہو سکتے ہیں، کس طرح سے حکومت میں جواب دہی کا ایک عنصر پیدا کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے احتساب ہو سکتا ہے، کس طرح سے سول ملٹری ریلیشنز کو بہتر کیا جا سکتا ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ مکالمے کی ضرورت ہے. کوئی نہ انقلاب لا سکتا ہے، نہ لانے کی سکت ہے، نہ کوئی ایسی تاریخ چلی ہے، نہ چل سکتی ہے. ٹھیک ہے، مستقبل میں اگر بات چیت ہوتی ہے، یہ اتحاد بنتا ہے، تو اس اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ جے یو آئی کیا آپ کے خیال میں بالکل اس نظام کا حصہ ہے کہ اس کے خلاف تنقید نہیں کرتی؟ اب اٹھا کے بیانات دیکھ لیں مولانا صاحب کے، انہوں نے کہا کہ یہ انتخابات جعلی ہیں، یہ حکومت جعلی ہے، انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو تحریک انصاف کرتی. وہ ان کو سیاسی نظریے کے طور پر تحریک انصاف کے نزدیک وہ زیادہ لگتے ہیں، اور گنڈا پور کا جو بیان ہے وہ تو اس کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں بنتی. اچھا، لیکن اگر وہ اس بارے میں سنجیدہ ہیں تو وہ حکومت کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت تو ظاہر ہے کہ اس نظام کی پیداوار ہے اور نظام کسی اور کی پیداوار ہے، اور جس کی پیداوار نظام ہے، جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے، بات تو ان سے ہوگی. اگر ان سے ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سیاست، لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ بات تو وہاں بھی نہیں بن رہی اتنی کوششوں کے باوجود بھی، اس لیے تو مولانا پر تکیہ کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے. مظہر عباس صاحب، ایک تو اتحاد کی کوششوں میں علی امین گنڈا پور صاحب کا کردار، اور دوسرا اڈیالہ جیل کے باہر ایک احتجاجی کیمپ کی تجویز سامنے آ رہی ہے. اس وقت پارٹی کا اجلاس بھی جاری ہے پشاور میں، تو کیا یہ حکمت عملی درست ہوگی؟ دیکھیے، مجھے نہیں پتا اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے نہیں ہو چکی، لیکن میرا خیال ہے کہ آج تو آپ کا سوال ہونا چاہیے تھا انٹرنیشنل وومنس ڈے پہ، اور آپ کو بھی مبارک ہو. لیکن اس لیے نہیں کیونکہ آج انٹرنیشنل وومنس ڈے ہے، بلکہ اس لیے بھی کیونکہ پاکستان میں 2 ایسی خواتین گزری ہیں کہ جو حکمراں بن سکتی تھیں، اور ان کے خلاف فتوے دیے گئے کہ یہ عورت کی حکمرانی نہیں ہو سکتی. ایک محترمہ فاطمہ جناح اور دوسرا بے نظیر بھٹو، اور دونوں کی کنٹریبیوشن ہمارے سامنے ہے. تو خیر، بہرحال جو آپ کا سوال ہے، جی دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی، ان دونوں کی جو اسٹرانگ کانسٹیٹنسیز ہیں وہ خیبر پختونخوا ہیں. اب مولانا فضل الرحمان کے پیش نظر کیا چیز ہے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان جب پی ڈی ایم کا حصہ تھے تو کبھی ہم نے سوچا کہ پی ڈی ایم سے ان کی علیحدگی کی وجوہات کیا ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ وہ پی ایم ایل این سے بھی دور ہو گئے اور پیپلز پارٹی سے بھی دور ہو گئے، اور ایک زمانے میں دونوں سے بہت قریب تھے. کیا یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے کہیں یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ان کو صدر بنایا جائے گا، اور پھر آخر وقت میں صدر آصف علی زرداری بن گئے اس میں؟ کیا آج بھی مولانا کے پیش نظر یہی بات ہے کہ آگے چل کے کیا ہوگا؟ ابھی اگر میں نے اس اتحاد میں شمولیت اختیار بھی کر لی تو اس کے نتیجے میں جو بھی چیزیں ہوں گی اس سے جے یو آئی کو کتنا سیاسی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اگر دونوں کی کانسٹیٹنسی ایک ہی ہے تو پھر کیا پی ٹی آئی سیکریفائز کرے گی یا پھر مولانا سیکریفائز کریں گے؟ کیونکہ مولانا کو 2013 کے بعد سے وہاں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
تو مولانا فضل الرحمان کے پیش نظر یہ بات بھی ہے. دوسری بات پاکستان مولانا میں یہ بھی تین چاہ رہے بڑے ہیں نا کہ سیاسی خیبر اتحاد پختونخوا میں انتخابی نتائج کی تحقیقات سے معاملات کو شروع کیا جائے, تو ایک یہ نقطہ بھی ہو سکتا ہے کہ بات نہیں بن پا رہی. میرا نہیں خیال کہ یہ چیز ہے آن ٹیبل. اچھا. دوسری بات یہ کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آخر مولانا فضل الرحمان, جس طرح میں نے کہا کہ تین بڑے سیاسی اتحاد جو پی ڈی ایم یا ابھی جو ہے اس سے پہلے بنے ہیں, دو اتحاد ان میں سے ایسے ہیں جس کو اسٹیبلشمنٹ کی پشتپناہی حاصل تھی. ایک جب پاکستان قومی اتحاد بنا تھا اور ایک اسلامی جمہوری اتحاد. ایک جو اتحاد بنا تھا جو اینٹا اسٹیبلشمنٹ تھا وہ MRD تھی اس میں. تو اب جو اس وقت مولانا کے پیش نظر, JUI کے پیش نظر یہ بات بھی ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ تو اس وقت حکومت کے ساتھ ہے, تو کیا وہ یا یہ اتحادی جماعتیں کوئی ایسی تحریک چلا سکتی ہیں جو PNA کی جو یاد تازہ کروا دے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی تحریک اب چل سکتی ہے. تو پھر مولانا کا انٹرسٹ کیا ہوگا اس کے اندر؟ اس میں اس کی لیڈ کرنے میں مولانا کا کیا انٹرسٹ ہوگا نظر آئے گا. PTI کو تو نظر آتا ہے کہ PTI چاہتی ہے کہ انہوں نے ایک سال میں سولو فلائٹ کر کے دیکھ لیا. اس سولو فلائٹ کے نتیجے میں PTI کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی. ظاہر ہے PTI عمران خان ایک سینٹر آف ڈسکشن تو رہے ہیں اور آج بھی ہیں اور رہیں گے, کیونکہ ان کے پاس ایک پاپولر سپورٹ حاصل ہے. لیکن وہ جو تبدیلی لانا چاہ رہے تھے, عمران خان بہت تیزی سے گئے, انہیں یہ لگا کہ اگر ایک لانگ مارچ ہو جائے گا اسلام آباد اور ایک دھرنا ہو جائے گا تو حکومت چلی جائے گی. ایسا ہوا نہیں اس میں. تو اب جو بھی قومی اتحاد بنے گا یا بننے جا رہا ہے یا بن سکتا ہے نہیں بن سکتا, یہ الگ بات ہے. یہ آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کیا اس اتحاد کے نتیجے میں کوئی مربوط تحریک جو پریشر ڈال سکے حکومت کی تبدیلی تک, یا کم از کم جو ہے نئے الیکشن تک اس حکومت کو پریشرائز کر سکے, یہ بڑا کٹھن ہے. اب دیکھیں, آج ابھی آپ بتا رہی تھی کہ PTI کا اجلاس ہو رہا ہے اور جیل کے باہر آپ کیمپ لگا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ کنٹری وائڈ تو موومنٹ نہیں بنے گی نا. تو کنٹری وائڈ تحریک کبھی آپ سولو فلائٹ پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی آپ اتحاد کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی اس وقت تک کوئی چیز مٹیریلائز نہیں ہو رہی. یہ نہیں ہو رہا کہ ہاں بات چیت ہوگی, اس اتحاد کا یہ نام ہوگا, اس کے صدر یہ ہوں گے. تو ابھی تو بہت انیشل اسٹیج ہے. یہی تحریک انصاف کے لیے سب سے زیادہ مشکل صورتحال ہے, کیونکہ عید کے بعد اگر وہ کچھ نہیں کر سکے اور اتحاد نہیں بن سکا تو ظاہر ہے اس کا انڈائریکٹلی فائدہ جو ہے وہ حکومت کو اور ان کے اتحادیوں کو ہوگا. ٹھیک ہے. اس وقت تو آپ کہہ رہے ہیں کہ PTI خود تذبذب کا شکار دکھائی دے رہی ہے, کبھی سولو فلائٹ کبھی اتحاد کی بات, لیکن واضح پالیسی ابھی تک سامنے نہیں آ رہی. اسی طرح PTI نے تکیہ کیا تھا امریکہ پر بھی, لیکن وہاں سے بھی مایوسی ہی ان کے مقدر میں آئی ہے. ایسا کیوں ہے, یہ جانیں گے اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. امریکہ کی جانب سے پاکستان کی تعریف اور شکریہ ادا کرنے پر حکومت تو خوش ہو گئی, لیکن PTI میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے. اسی معاملے پر ہمیں بات کرنی ہے سلمان صاحب. وہاں تو لابنگ فرم ہائر کی گئی تھی PTI کی جانب سے, کیا حاصل ہوا PTI کو یہ سب؟ دیکھیں, ویسے تو آپ صدر ٹرمپ کے حوالے سے حتمی بات کوئی نہیں کہہ سکتے, لیکن اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے انتخابی عمل اور ان کے انتخاب کے بعد ان سے بہت ساری توقعات قائم کی گئی تھیں, اور امریکہ کے اندر لاکھوں ڈالرز جو ان کے لابیسٹ فرمز کو دیے گئے تھے, ان کے سینٹرز کو دیے گئے تھے, ریزولوشن پاس کروائی گئی تھی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے اندر ایک کیفیت طاری کی گئی تھی. ہمارے بڑے بڑے دانشور کہ کہہ رہے تھے کہ صدر ٹرمپ کے انتخاب کے بعد ٹیلی فون کال آ رہی ہے اور آپ ٹیلی فون کال سے پہلے ہی خان صاحب کو چھوڑ دیں. ہمارے پروگرام میں ہمارے ایک مہمان دوست تھے, انہوں نے کہا تھا کہ 4 ہفتے کے اندر ایگزیکٹو آرڈر آ رہا ہے. نہ ایگزیکٹو آرڈر آیا. میں نے اس وقت بھی آپ کو یاد ہے جب انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر کی بات کی تھی, میں نے کہا تھا کہ ملکوں کی ترجیح ملک ہوتے ہیں, شخصیات نہیں ہوتی. تو ان کے اندر ایک مایوسی ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو ٹرمپ بھی اچھا نہیں ملا. ٹھیک ہے, بات یہ کہ اب ٹرمپ صاحب کی باری ہے, لیکن حتمی بات ابھی تک ان کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتی.
البتہ انہوں نے پاکستان کو سرایا اور پاکستان کو سرانے کے عمل پہ میرا خیال تحریک انصاف کو بھی خوشی منانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, خوشی انہیں بھی منانی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب جب امریکی ترجمان سے بانی کے حوالے سے سوال کیا گیا ایک صحافی کی جانب سے تو انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا اور معاملے کو گول کر دیا. کیا اب بھی پی ٹی آئی کی توقعات وابستہ ہیں امریکہ سے؟ دیکھیے ہمیں تو پتہ نہیں پی ٹی آئی کی ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں میڈیا میں بہت سے لوگ جو ہے نا اس موضوع پہ لگے رہتے ہیں. دیکھیے آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ ٹرمپ کی زیادہ توجہ پاکستان کی طرف نہیں ہے. ابھی ٹرمپ جو ہے وہ 2 جنگوں میں الجھا ہوا ہے. اچھا, پھر اس کے اپنے مسئلے ہیں, امیگریشن کے مسئلے ہیں, ٹیرف کے مسئلے ہیں, چائنا اور روس سے کس قسم کا ریلیشن شپ چلانا ہے, یہ ایشوز ہیں. اور اس کے بعد کہیں پھر پاکستان آتا ہے. جو یہ جہاں تک کاؤنٹر ٹیررزم ہے, اس میں پاکستان اور امریکہ کی کوآپریشن ماضی میں بھی رہی ہے اور اس میں جنرلی یہ کوآپریٹ کرتے ہیں شکایات کے باوجود جو امریکہ کو کبھی تھیں جب کوئٹہ شورا کی بات ہوا کرتی تھی پاکستان کے اندر, یعنی 2021 سے پہلے کی بات ہے. تو اس سٹیج پہ تو یہ ہے کہ جو صورتحال پاکستان کو وہ پازیٹیو پوائنٹس ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے کہ آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہو سکیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اور وہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے جو اندرونی معاملات ہیں, خاص کر اقتصادی آپ کی جو کمزوریاں ہیں, وہ اگر آپ اوور کم کر لیں تب آپ ایک انٹرنیشنل پلیئر بن سکتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو آپ کی ریلیونس ہے امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے, ایک تو کاؤنٹر ٹیررزم میں ہے, افغانستان سے اٹھنے والا ٹیررزم, اس کو کنٹین کرنے میں امریکہ کو ضرورت ہے پاکستان کی کوآپریشن کی. اور اس کے بعد جو ہے یہ کہ جو نیوکلر کے ایشوز ہیں اس پہ پاکستان پہ ریزرویشن ہے امریکہ کی, کوئی امریکہ اتنا فیوریبل نہیں ہے. پاکستان کی بہت سی فورن پالیسی چوائسز, خاص کر چائنا کے ساتھ جو چوائسز ہیں اس پہ ڈفرینسز موجود ہیں. تو امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن ایشو اورینٹڈ ہیں. کسی ایشو میں کوآپریشن ہوگی, کسی ایشو میں ڈفرینسز ہوں گے, اور اسی میں پاکستان میں جمہوریت کا ایشو وہاں اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ امریکہ کو جمہوریت کا لمبردار ہے. اس کا تعلق ہے امریکہ کی مصلحت, امریکہ کی ضرورت پہ. کسی وقت امریکہ کی کیا ضرورت ہے اس کے حساب سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے. لیکن پی ٹی آئی تو ایسا ہی سمجھتی ہے نا, اور معلوم نہیں, ہمیں نہیں معلوم, آپ کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے, میں اسی معاملے پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں گی, لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مظہر عباس صاحب, ٹائمز میگزین میں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ایک آرٹیکل چھپتا ہے جس میں امریکی صدر سے مدد کی اپیل بھی کی جاتی ہے, اور یہاں جو ہو رہا ہے بقول ان کے وہ سب چیزیں بیان کی گئی ہیں. اس کے باوجود وہاں سے پاکستان کی تعریف اور شکریہ ادا کیا جانا, کیا پی ٹی آئی کو اب بھی امیدیں وابستہ ہیں کہ امریکہ کچھ کر سکتا ہے ان کے لیے؟ دیکھیں, ہم شکریہ کو بھی بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں شکریہ پہ بھی, کیونکہ شکریہ کے بعد جو خبر آئی ہے وہ اس سے زیادہ ڈسٹربنگ ہے کہ ابھی پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا سفری پابندیوں کے حوالے سے. دیکھیے نارمل ہے, یہ بالکل نارمل ہے کہ اگر آپ کسی کے اس میں مدد کرتے ہیں, کسی ٹیررسٹ کو گرفتار کرنے میں امریکہ کی آپ نے مدد کی, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, ہم برس سے یہ کرتے آ رہے ہیں یہ کام, اور وہ آپ کو شکریہ ادا کر دیتے ہیں. لیکن بات حکومت کی خوشی کی نہیں ہے, پی ٹی آئی کی مایوسی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. نہیں, دونوں ہی چیزیں ہیں نا اپنی جگہ. وہ اس لیے خوش ہیں کہ پی ٹی آئی مایوس ہوگی, اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے یا سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی کی طرف سے ضرورت سے زیادہ ٹرمپ سے ایکسپیکٹیشن باندھ لی گئی. ٹرمپ کر بھی سکتے ہیں, ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ کی دنیا ہے, اور خود امریکہ میں جو وائٹ ہاؤس ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, انہیں بھی نہیں پتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اگلا اقدام کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی شروع میں جو گراؤنڈ بنایا گیا, جو ایک طریقے سے انہیں بڑی خوشی ہوئی, وہ بھی غلط تھی. اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ نہیں کر سکتے, یہ بھی غلط ہے. جو لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو پچھلے دور میں بھی اور اب بھی سمجھتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی دن کچھ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا میرا خیال ہے نہ ٹرمپ سے بہت زیادہ امیدیں پی ٹی آئی کو باندھنی چاہیے,
نہ حکومت پاکستان کو بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے، اس وقت سے ڈریں جب شہباز شریف صاحب کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں یہ ڈرنے والی بات ہے، لیکن یہ بھی حکومت کے لیے تو خوشی کی بات ہوگی۔ لیکن رسول بخش رئی صاحب، پی ٹی آئی کی مایوسی کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ پی ٹی آئی بہت مایوس ہے اور فکر مند ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ابھی تک کوئی کال نہیں آئی، کوئی دباؤ نہیں آیا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ تحریک انصاف تمام کوتاہیوں کے باوجود اتنا خام خیالی کا شکار ہو سکتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر صدر بن گئے تو پاکستان میں جو نظام بنا ہوا ہے اس کا تختہ الٹ لیا جائے گا اور وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ان کی ایسی سوچ تھی، لیکن ان کی ایک پالیسی آپ کے سامنے ہے، ایک عرصہ سے ہے کہ انہوں نے تارکین وطن کو جو مغربی ممالک میں ہے، جہاں جمہوریت ہے، جہاں ان کی آواز ہے، ان کو بہت مؤثر طریقے سے منظم کیا ہوا ہے، اور ان کی تنظیم سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، چندہ بھی لیتے ہیں، جلسہ جلوس بھی کرا لیتے ہیں، اور جو حکومت کے نمائندے ہیں وہاں جاتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ یہ ہے کہ اتنا ان کی مؤثر تنظیم سازی ہے کہ حکومت جہاں ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے وہاں پہ لابیز کا بندوبست کر رہی ہے، وہ لابیز اپنے وہاں کے کارندوں کی اور کارکنوں کی وساطت سے وہ چلا رہے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہاں سے کال آئے گی اور حکومت تبدیل ہو جائے گی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی مسئلہ ہے اس کو انٹرنیشنلائز کیا جائے۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے لیے کہ ہمیں یہ معاملہ گھر کے اندر رکھنا چاہیے یا ہمیں امریکہ میں جا کے یہ مقدمہ لڑنا چاہیے، برطانیہ میں جا کے لڑنا چاہیے، فرانس میں جا کے، جرمنی میں، کہاں جا کے لڑنا چاہیے۔ یہ ہماری اپنی جو سیاسی اشرافیہ ہے اس کے لیے بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن آپ ماضی میں دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو انہوں نے ان لوگوں کو رکھا ہوا تھا اور بعد میں بھی ان کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے، جو ان کی وہاں پہ مدد کر سکتے تھے۔ دنیا کے کوئی ملک نہیں، کوئی سیاسی جماعت نہیں جو لابیز کے بغیر وہاں کے جو سیاسی ریسورسز ہیں ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔